वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी सरदार साहब आपसे गुफ्तगू जो है आपने तीनों मेरे गेस्ट की सुनी। आप क्या कहते हैं, आपने इनकी गुफ्तगू सुन के क्या क्या आपकी अपनी अब इसमें पॉइंट ऑफ व्यू होगा? आप क्या समझ रहे हैं, कितने सीरियस है इशू बलूचिस्तान का इसको लेने के लिए? ये इसको बदकिस्मती समझूंगा। मेरे ख्याल में हमारी बदकिस्मती है कि रोज अव्वल से बलूचिस्तान को प्रायोरिटी नहीं दी गई। प्रायोरिटी मतलब ना कि सिर्फ हुकूमत ने बल्कि पॉलिटिकल पार्टियों ने भी सिर्फ हमारे मरने पर जो है मगरमच्छ के आंसू बहाए और इसके लिए अमलन कोई काम नहीं किया। सिर्फ माफिया मांगना और मजम्मतें करने से ना बलूचिस्तान का मसला हल हुआ है ना ही होगा। और आप खुद देख लें, सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टियों की मजम्मत और माफी, जब हिज़्ब इख्तिलाफ में होते हैं तो मजम्मतें करते हैं, जब हिज़्ब इक़्तिदार में होते हैं तो माफिया मांगते हैं। और अब 4 साल का अरसा गुजरने के बाद अभी इनको ख्याल आया कि हम APC बुलाएंगे और आगाज हकूक बलूचिस्तान का वो नारा लगाया जा रहा है। मैं इसको आगाज हकूक बलूचिस्तान नहीं बल्कि आगाज कत्ल आम बलूचिस्तान का नाम दूंगा। और पीपल्स पार्टी रोज अव्वल से, मैंने पहले भी कहा हुआ, इसको मैं फिर कोट करूंगा कि उसने जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा सिर्फ बलूचिस्तान में ही अपना वादा पूरा किया है। लोगों को खाने के लिए रोटी की बजाय गोली दी है, कपड़े के बजाय मकान दिया है और रहने के लिए घर की बजाय उसने कब्र दी है। ये जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में हुआ और अब जरदारी साहब इसी तारीख को फिर दोहरा रहे हैं। शैला, आप कुछ कहना चाहेंगी? सरदार साहब के सेंटिमेंट्स जो हैं वो आपने सुने हैं। वो कह रहे हैं कि रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर हमें हमेशा जो है कफन ही दिया गया और हमारी कभी। देखिए, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब बुक्टी साहब को निशाना बनाया गया और जब बहुत कुछ हुआ तो हम उस हुकूमत में नहीं थे। और आसिफ जरदारी साहब ने जो माफ़ी भी मांगी है तो वो इसीलिए मांगी है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब रही हो और उससे जो कसूर हुए हैं हम उसकी माफ़ी मांगते हैं। बाकी बात ये कि मैं इससे इनकार ही नहीं कर रही कि बलूचिस्तान हर ज़माने में नज़रअंदाज रहा और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जब रहीं तो उन्हें इतना पनपने ही नहीं दिया गया। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि जब डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ है और वहाँ पे अपनी एक असेंबली मौजूद है तो उसको भी अपने तौर पे वहाँ पे संजीदगी से काम करना चाहिए। और बाकी ये कि अगर अमेरिका में एक मेंबर ने ये करारदाद ले आए तो हम भी दिन रात अमेरिका के बारे में बहुत कुछ कहते रहते हैं। हमसे ज़्यादा इस मुल्क में जितना ज़्यादा अमेरिका के ख़िलाफ़ बातें होती हैं इतनी तो वो करते भी नहीं हमारे ख़िलाफ़। और उस आदमी की करारदाद को हम कोई अहमियत नहीं देते। हाँ, लेकिन हम ये समझते हैं कि अब तक जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं उसमें इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए है और की है। लेकिन हम भी ये कह सकते हैं कि जो हमारे साथ हालात हैं उसमें हम ये समझते हैं कि जो कुछ हमने किया वो बहुत कम किया, लेकिन हमसे पहले इतना भी नहीं सोचा गया। सरदार साहब, ये बात आप इससे एग्री करेंगे? ये कहते हैं हमसे पहले तो ये भी नहीं हुआ था, हमने जो कुछ किया और जिस तरह जमहूरियत इस मुल्क में 4 साल चली है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी। लेकिन जो डोमकी साहब के का हादसा जो कराची में हुआ, इसने कितना जलती पे तेल का काम किया? जैसा शैला साहबा ने कहा कि उन्होंने जो काम किया, मुझे सिर्फ ये बता दें, जिस नवाब बुक्टी के कत्ल का जिम्मेदार मुशर्रफ को ठहराया गया है और हैं, क्या इन्हीं के दौर में उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर के तहत रुखसत नहीं किया गया? जी, हमने जो है, आप अपने वैसे तो टॉपिक से डिट्रैक हो गए, लेकिन बात ये है जमहूरियत का तकाजा इसी में यही है कि आप दूसरों की बात नहीं सुनते, हमारी बात। मैं तो आप ही की बात सुन रही हूँ। आप टॉपिक से इधर होंगे तो इतना तो इख्तियार मेरा है कि मैं फिर आपसे कहूँ कि जी थोड़ा टॉपिक से अगर आप इधर हुए तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। जो आपने सवाल किया कि जी ये कुछ किया है, और आज जो नवाब साहब की नवासी का जो कत्ल किया गया कराची में, इसकी आपको हमारे कहीं नजीर नहीं मिलेगी कि एक खातून के सामने पहले उसकी बच्ची को कत्ल किया जाए और फिर उसको कत्ल किया जाए। ये किसके लिए पैगाम था? उनकी दुश्मनी तो इस हद तक तो नहीं थी किसी के साथ कि वो, और बलोचों में ये रवायत ही नहीं रही है कि हम खवातीन पर हमला करें। ये एजेंसियों ने ना कि सिर्फ उस जलती पे तेल का काम कर दिया, बिल्कुल उस
جو کچھ تھوڑی بہت گنجائش اگر بچتی ہے تو خود ایجنسی ایسی حرکت کر کے اس گنجائش پر بالکل وہ جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں. مینگل صاحب آپ بات کو وہیں لے آئے جہاں میں لانا چاہ رہی تھی، اور اس بریک میں میں نے ان سے یہی بات کی تھی کہ بلوچوں میں یہ روایت نہیں ہے، سندھیوں میں یہ روایت نہیں ہے کہ ہم خواتین سے دشمنیاں نکالیں، اور آپ نے وہ کہہ دیا جو میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ایجنسیز کر رہی ہیں، جس طرح سے وہ لوگ مارے جا رہے ہیں. اب یہ معاملہ عدالت میں بھی ہے اور فوٹوز چھپ چکے ہیں کہ وہ لوگ جو غائب تھے ان کے ہتھکڑیاں پڑی ہوئی تھیں. ہتھکڑیاں کس کے پاس ہوتی ہیں؟ اور پھر جب ان کی لاش ملی تو یہ ساری باتیں ہیں جس کو آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتی ہوں، لیکن اس کو ڈائریکٹ حکومت پہ لانا، آپ خود سمجھتے ہیں کہ ایجنسیز کا کیا رول ہے، میں بھی سمجھتی ہوں، اور جو لاشیں وہاں مل رہی ہیں وہ یقیناً کوئی حکومت نہیں چاہے گی. تو اس کو انڈرسٹینڈ کر کے آپ اس کو سنجیدگی سے لیں. ایک وائلنٹلی اگر ہم بات کر لیں تو پھر تو کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلنے والا. دیکھیں جب ٹھیک ہے ہم یہ کہہ دیں یہ ایجنسی پہ ڈال دیں، وہ ایجنسی پہ ڈال دیں، اٹ از ویری کنوینئنٹ، اور یہ بات سے کوئی منکر نہیں ہے کہ اسٹاف کا ایک بڑا واضح کلیدی رول ہے بلوچستان میں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ بلوچستان پر کھل کے بات کی جائے. آپ نہیں سمجھتے کہ پارلیمنٹ کا ہنگامی سیشن بلانا چاہیے تھا وسیم؟ دیکھیں اس سے آگے چلے گی یہ بات. بہت دفعہ اس پوائنٹ پہ ڈسکشنز ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی. میں سمجھتا ہوں اب پرائم منسٹر صاحب کو ڈراسٹک میجرز لینے ہوں گے اگر ہمیں بلوچستان بچانا ہے. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کچھ ہو، مگر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اب جب ہم انڈائریکٹلی ایجنسیوں پہ ڈال رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہے ہیں، پتہ ہمیں سب ہے، تو اس وقت کے چیف ایگزیکٹو کو چاہیے کہ آگے بڑھے اور جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو، سارے پاکستان کے ایشوز کو چھوڑ کے بلوچستان کے ایشوز کو ریزالو کرے ہیڈ آن. بالکل ان کے ایک ایک آدمی کو خوشی میسر ہونی چاہیے. ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کے جوان لاشیں مل رہی ہیں روز ان کی. یہ غلط طریقہ ہے. ہم نے بنگلہ دیش سے سبق نہیں سیکھا. اور ایک اور جیسمین بات بتاؤں میں آپ کو مزے کی، ہم لوگ پوائنٹ سکورنگ تو بہت جلدی کر لیتے ہیں. 62 سالوں میں مختلف حکومتیں رہی ہیں، ان کے پاس پاورز بھی رہے ہیں، 2/3 میجورٹیز بھی رہی ہیں، مگر بلوچستان کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا. بلکہ اس قسم کے ایشوز اب جنوبی پنجاب میں ابھرتے نظر آ رہے ہیں، KPK میں ہزارہ کی صورت میں نظر آ رہے ہیں. تو ہم وہ چیخ رہے ہیں وہ لوگ کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ ناجائز ہو رہی ہے. تو ہمیں چاہیے، ہمیں سب کو مل کے چاہیے، ہمارا پاکستان ہے اور بلوچ ہمارے بھائی ہیں. ان کو صرف ڈرامہ نہ دکھائیں، ان کو سیاست ان کے ساتھ نہ کریں. بہت ہو گئی سیاست ان کے ساتھ. ان کو لیٹر ان اسپرٹ میں جا کے وہاں ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں، ان کو گلے لگائیں. نظر آنا چاہیے. میں کسی سیاسی جماعت کو کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں، ہم سب کی غلطیاں ہیں، یہ سب کی غلطیاں. کیا ہم اس چیز پہ سب اتفاق رائے رکھتے ہیں؟ مینگل صاحب آپ سے بھی، سردار صاحب میں پوچھنا چاہوں گی، کامنٹ لوں گی. شیلا آپ سے، وسیم آپ سے بھی، اور طارق آپ سے بھی میں ڈیٹیل میں تھوڑا پوچھوں گی. کیا ہم اس پہ تو متفق ہیں نا کہ بلوچستان پاکستان کا ایک اہم حصہ ہے اور رہنا چاہیے؟ سردار صاحب آپ کا پوائنٹ اس میں بہت ویلڈ ہوگا اگر آپ اس پہ کامنٹ کریں. یاسین بی بی، اس تاریخ کے ان اوراق کو اگر پلٹا جائے، بلوچستان کبھی بھی اپنی مرضی سے پاکستان میں شامل نہیں ہوا تھا، بزور شمشیر اس کو شامل کیا گیا. یہ تاریخی حقائق ہیں، چاہے ہم جتنا بھی اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں وہ ہے. لیکن اس دور میں آج دن تک بلوچستان کے ساتھ کیا ایک بلوچوں کے ساتھ ایک پاکستانی جیسا رویہ رکھا گیا؟ اس کے قصوروار بھی آج اگر بلوچ علیحدگی کی بات کرتے ہیں، پاکستان سے اپنی جدائی کی بات کرتے ہیں، تو اس کے بھی ذمہ دار بلوچ نہیں بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے حکمران، پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں اس کی ذمہ دار ہیں. طارق صاحب آپ نے سردار صاحب کا موقف سنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمران، اسٹیبلشمنٹ اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ہم سب پاکستانی بشمولیت میں خود ایز اے پرسن ہم سب اس کے ذمہ دار ہوں گے اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا ہے. جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہم معافی مانگتے ہیں اور اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو مذمت کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے، یہ ان کا کہنا ہے. دیکھیں جی بالکل صحیح، میں سردار صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اور یہ بات جو آپ نے سردار صاحب جو سوال کیا، بنیادی طور پہ میں ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں یہی نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا
کہ خدا نخواستہ بلوچستان میں یہ صورتحال نہیں ہے کہ تمام کی تمام جو بلوچ بیلٹ ہے وہ پاکستان سے خدا نخواستہ علیحدگی چاہتی ہے. سردار اختر بینگل صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں, بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ 2004 میں ہم ARD کی یہ کانفرنس ہم نے وہاں پہ کی, سردار صاحب خود اس میں تشریف لے کے آئے اور اس وقت بھی انہوں نے بڑی پازیٹیو باتیں کی. ابھی میاں نواز شریف صاحب بڑے مینگل صاحب کے پاس کراچی گئے, ان کی بھی آپ نے ساری لائیو پریس کانفرنسیں سنی, انہوں نے بھی پازیٹیو باتیں کی. آپ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس جائیں, آپ کو پازیٹیو باتیں کریں گے. خیر بخش مری صاحب ہماری پارٹی کے سینئر نائب صدر ہیں, ان سے آپ ملے, پازیٹیو باتیں کریں گے. سب باتوں کا وقت چلا گیا ہے نا, ایسا نہیں ہے, باتوں کا وقت چلا گیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ یہ بالکل کوئی ایک ٹریک کی طرف جا رہے ہیں. یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ معاملات کو حل کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور دوسری طرف اگر بات اسٹیبلشمنٹ کی, ایجنسیوں کی ہو رہی ہے, تو میں شائلہ رضا صاحبہ سے یہ کہوں گا کہ جب گورنمنٹ کی اپنی دم پہ معذرت کے ساتھ پاؤں آتا ہے, جب میمو اسکینڈل کا مسئلہ درپیش آیا, تو صرف اپنی ایک وضاحت یا اپنا پوائنٹ آف ویو جو DGISI نے اور آرمی چیف نے سپریم کورٹ میں یا میمو کمیشن کے سامنے پیش کیا, صرف وہ پیش کرنے کی وجہ سے سیکرٹری ڈیفنس کو فارغ کر دیا گیا, صرف ایک اس اتنی نقطے پہ. تو اگر یہ سمجھا جا رہا ہے, یا ابھی انہوں نے بھی کہا کہ جی شائلہ رضا صاحبہ نے کہ ایجنسیاں ہیں وہ کھیل رہی ہیں, ایجنسیاں کیا ہیں؟ واٹ از ایجنسیز؟ وہ گورنمنٹ کے تابع ہیں, ISI آپ کے تابع ہے. آپ کبھی یہاں تک آپ چلے گئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم DGISI کا نوٹیفیکیشن وڈرا کر رہے ہیں, ہم آرمی چیف کو جو ایکسٹینشن دی ہوئی ہے وہ وڈرا کر رہے ہیں, لیکن جب حکومت کے دم پہ پاؤں آئے, جب بلوچستان کی بات آئے, بلوچوں کے قتل عام کی بات ہو, جب وہاں پہ مسک شدہ لاشیں ملنے کی بات ہو, تو یہ ایجنسیاں ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں. تو یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر کیوں نہیں DGISI کو بلا کے پوچھا جاتا؟ اگر یہ کہا جا رہا ہے, خود حکومتی نمائندہ یہاں پہ بیٹھی ہیں, کون پوچھے گا؟ اگر آپ شیلہ پچھی جواب میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر انہیں کسی بھی کا رول سمجھ میں نہیں آتا تو ان کی گورنمنٹ کیوں گئی تھی؟ اگر کسی بھی کا بھی رول سمجھ میں نہیں آتا, اگر کسی کا رول سمجھ میں نہیں آتا تو انہوں نے 10 سال کا معاہدہ کیسے کیا تھا؟ کون قوتیں پیچھے تھیں؟ اور اگر کوئی قوتیں نظر نہیں آتی تو یہ واپس کیسے آئے؟ کون قوتیں پیچھے تھیں؟ تو دیکھیں, میں سیاست نہیں کرنا چاہتی, میں آپ صرف سیاست کر رہے ہیں. اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دینے سے میمو کے مسئلے پہ اگر آپ اتنے سیریس تھے کہ کوٹ اور پینٹ لگا کے, کالا کوٹ اور کالی ٹائی لگا کے آئے تھے, تو کیس چھوڑ کے بھاگ کیوں گئے بھائی؟ خواہ بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ کی سیاست کر رہے ہیں, اسٹیٹمنٹ کی سیاست نہیں کریں. ہمیں بھی معلوم ہے کہ دیکھیں پورے پارلیمنٹ موجود ہے بلوچستان کی, جو بلوچستان کی پارلیمنٹ موجود ہے, وہاں کے لوگ بلوچستان کی پارلیمنٹ کو تو چھوڑ ہی دیں. میرا نہیں خیال کہ میں چھوڑ دوں, الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں, میں کیسے چھوڑ دوں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں؟ وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ سارا وقت وہ اسلام آباد ہیں, وہ جو بھی ہیں, لیکن آواز آئیں گے ہمیشہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز. اور وہ لوگ جو باہر بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ ایک پروسیس میں حصہ لیں اور اس میں پھر بات کریں. چلیں, تو ان کو رائٹ مجھے کلوز کرنا پڑے گا پروگرام. بہت بہت شکریہ. اپنے آپ دیکھیں, اپنے آپ بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں نا, اس وقت کیوں نہیں سالو کیا؟ اس وقت نہیں, میں نے تو ان سے سوال کیا تھا, میں نے بالکل ان سے سوال کیا تھا. دوسرے پہ مت ڈال سکتے نہیں, ایسے سوال اٹھائے جائیں گے اور بار بار اٹھائے جائیں گے. ناظرین, اس ویک میں انشاءاللہ تعالی ہم اور بھی مزید پروگرامز کریں گے. اسٹے ٹیون ٹو سما. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.